बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल-अहज़ाब का दूसरा हिस्सा जो कि 7 नंबर पैराग्राफ से 12 नंबर पैराग्राफ की आयात पे मुश्तमिल है और इसमें 40 नंबर से 73 तक की आयात शामिल हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले हमने सूरह अल-अहज़ाब का पहला हिस्सा स्टडी किया था जिसमें कुल 39 आयात थीं और 6 पैराग्राफ थे, और आज हम जब दूसरा हिस्सा स्टडी कर रहे हैं तो इसके भी 6 ही पैराग्राफ हैं जिनका आज हम इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। दूसरे हिस्से के जो 6 पैराग्राफ हैं उसमें पहला पैराग्राफ जो है वो रसूल करीम का ख़ातमुन नबीयीन होना और रसूल करीम पे सलातो सलाम के हवाले से है, और इसमें 40 से 44 तक की आयात शामिल हैं। मा काना मुहम्मदन आबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा कि रसालत माब की जो शख्सियत है इसी कंटेक्स्ट में बताया गया है। ये जो यानी मुँह बोला बेटा हज़रत ज़ैद का होना था, इसका जो वाक़या बयान किया गया है उसमें ही उसी कंटेक्स्ट में बताया गया है। यानी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी रजल के किसी मर्द के बाप नहीं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की जो ज़ात ग्रामी है वो रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं। व ख़ातमुन नबीयीन, और नबियों के ख़ातम हैं, यानी वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और बिलाशुबा अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हर चीज़ पे इल्म रखती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहू बुकरतन व असीला, यानी ए ईमान वालो आप अल्लाह ताला के ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करें और वो भी ज़िक्र कसीर, और फिर अल्लाह ताला की तस्बीह में आएँ। सब्बिहू हो का इशारा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है। बुकरतन कहते हैं सुबह को, असीला कहते हैं शाम को। गोया कि इन दो आयात में अहले ईमान को साबित कदमी की ताकीद की गई है। हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजाकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मोमिनीना रहीमा, कि अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो कि आप पे अपनी रहमत भेजती है, और अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हैं वो आपके लिए इस्तग़फ़ार मांगते हैं और रहमत की दुआ मांगते हैं। क्या मकसद होता है? ताकि आपको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाया जाए। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मोमिनीन पे, यानी जो ईमान लोग रखते हैं उन पे बहुत ही करम करने वाली है, रहम करने वाली है। जो सल्ली जो है इससे मुराद है कि अल्लाह ताला की जो ज़िक्र इलाही से बरक़ात होती हैं उसके नतीजे में अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों के लिए रहमत भेजती है, और जो फ़रिश्ते हैं वो रहमत की दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। तहय्युतुहुम यौमा यल्क़ूनहा सलामुन, यानी उस मौका पे, यानी वो मंज़र जबकि अल्लाह ताला के नेक बंदों का मुआवज़े का टाइम होगा क़यामत के दिन, तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती हैं वहाँ उनको वेलकम किया जाएगा और हमने उनके लिए बहुत बड़ा कर्म वाला अजरन करीमा, ऐसा अजर जिसमें कर्म पाया जाए, अल्लाह ताला की मेहरबानी पाई जाए। यहाँ पे अहले ईमान के लिए जो खुदा का सलाम है और पैगाम है उसको तहय्युतुहुम, यानी हम है दे के सीगे के लिए, उनके लिए। तहय्युतु जो का मतलब होता है खैर कर मुक़द्दम करना, यानी किसी का वेलकम करना, रिसेप्शन पे होना, लेकिन बहुत सारी नेक ख़ाहिशात के साथ। जो पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें 45 से 48 तक की आयात शामिल हैं, और इसका जो टाइटल है वो है दावते अबलागे रसूल करीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, यानी इन दो आयात में रसालत मुआब की 5 खूबियाँ बयान की गई हैं, उनके 5 रोल्स बयान किए गए हैं। शाहिदन शहादत देने वाला, मुबश्शिरन बशारत देने वाला, नज़ीरन इंज़ार करने वाला, दायन यानी दाई जो दावत दे अल्लाह ताला की तरफ, और सिराजुम मुनीरा एक रोशन चिराग को बोलते हैं। तो गोया कि ये जो 5 खूबियाँ हैं रसूलुल्लाह के जो फ़राइज़ मनसबी हैं उन पर रोशनी डाली गई है। यानी यहाँ गोया कि इस आयत से मुराद ये है कि अगर इस मौका पे रसालत माब की ज़िंदगी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होते या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी होते तो यकीनन वो इस आफ़ताब के सामने जो रसालत माब की शख्सियत में था वो एक चिराग की तरह होते। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब आपका दिल का शीशा साफ़ होता है तो आफ़ताब की जो रोशनी है वो मुनअक्स होती है, और इसी को ही वलायत भी कहते हैं, और इसी को भी कहते हैं कि जो आपको एक अरफान हासिल होता है, अरफान इलाही बोलते हैं, वलायत बोलते हैं। गोया कि इसमें एक कामिल अतबा पाई जाती है। तो गोया कि ये रसालत मुआब की जो शख्सियत है
ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کے یعنی ان کی جو پیروی آپ کرتے ہیں تو ان کے اندر یعنی رسالت مآب کے سینے کے اندر یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ کے انوار پائے جاتے ہیں جن کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہی انوار و برکات انسانوں تک منتقل ہوتی ہیں جب وہ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، داعین الی اللہ ہے۔ اور پھر رسالت مآب سے کہا جاتا ہے آپ مومنین کو اللہ تعالیٰ کے فضل کبیر کی بشارت دیں۔ فضل کہتے ہیں جو یعنی منافقین کی جو ایذا رسانیاں تھی بیسیکلی، اس کے رسپانس کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسالت مآب کو کہا کہ آپ مومنین کے لیے یعنی ان ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے ان کو بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت زیادہ فضل ہے، لہٰذا آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہ آپ کافرین کی اور منافقین کے کہے میں نہ آئیں، اور وَدَا أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، ایذا رسانیاں پیش آتی ہیں، ان سے درگزر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کی وکالت کے لیے، آپ کے کیس کو پلیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے اس کی نصیحت کی گئی ہے اس آیت میں، اور منافقین اور جو کافرین ہیں ان کو فالو نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے رسالت مآب کو اور مسلمانوں کو۔ ناظرین، جو 9 نمبر پیراگراف ہے اس میں رخصتی سے پہلے طلاق کا ضابطہ پر بحث کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے وہ لوگو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کیا ہے، ایک بات ہماری توجہ سے سن لو۔ وہ کیا ہے کہ اذا نکحتم المؤمنات، کہ جب تم مومنات سے یعنی مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور اگر یعنی آپ کا نکاح کرنے کے بعد آپ کی ملاقات سے ہی پہلے یعنی آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے، تو پھر قرآن حکیم فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِهِنَّ تَعْتَدُّونَهَا، تو پھر آپ پہ ایسی صورت میں آپ پہ کوئی عدت جو ہے اس کی مدت نہیں ہے، کوئی عدت آپ پہ لاگو نہیں ہوتی، یعنی آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو جو عدت کے تقاضے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں، چونکہ آپ کی یعنی اپنی بیوی سے گو نکاح ہو چکا تھا، لیکن آپ کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے کوئی وقت نہیں گزارا، تو لہٰذا آپ پہ جو عدت کے جو پابندیاں ہوں گی وہ آپ پہ لاگو نہیں ہوں گی۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں پہ یعنی یہ بار نہیں ہے کہ آپ بہت احسن طریقے سے ان سے جدائی حاصل کر لیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخراجات آپ کے ذمے ہو وہ آپ ان کا ادا کر سکتے ہیں، اور آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ بہترین طریقے سے ان کو احترام کے ساتھ رخصت کرو، چاہے وہ والدین کے گھر جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں وہ بطور خادمہ تھیں۔ جو 10 نمبر پیراگراف ہے اس میں رسول کریم پہ ازواج مطہرات کی حدود کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت میں حضور کریم کی جو شادیاں تھیں ان کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے، یعنی قرآن کی فرماتا ہے یا ایھا النبی کہ اے نبی، اے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ ہم نے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا جو رشتہ یعنی ازواجی رشتہ ہے اس کے حلال ہونے کی، اس کے جائز ہونے کی توثیق فرما دی ہے، اور وہ ازواج جن کے طے کردہ تحائف آپ نے ادا کر دیے ہوئے ہوں، وما ملکت بے یمین کا مما آفا اللہ علیہ، یعنی اس توثیق میں وہ مہاجر خواتین بھی شامل ہیں جن کا تعلق اس سے پہلے کافر کے ساتھ تھا یا کافروں کے کنبے کے ساتھ تھا، یعنی وہ کسی کافر کے نکاح میں تھیں اور بعد میں رسول کریم کے نکاح میں آ گئیں جب وہ مسلمان ہو گئیں۔ تو قرآن کی فرماتا ہے کہ ان کی حفاظت اور جو معاملات کی جو دیکھ بھال ہے اور جو ذمہ داری ہے اور وہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، و بناتی امی کا و بناتی اماتی کا،
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی بیٹی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی بیٹیاں ہیں، یعنی وہ حضور پاک کی بیویاں، یعنی جن کے ساتھ حضور پاک کا تعلق ایک رشتے کے حوالے سے بھی تھا، اور پھر وہ بیویاں و بناتی خالاکی و بناتی خلاتی کی التی ہاجرن مواقع، اور پھر رسول کریم کے ماموں کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی خلاؤں کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ خواتین جو امہات المومنین تھیں یہ آپ کی رشتہ دار خواتین تھیں جو مکہ سے مدینہ جنہوں نے ہجرت فرمایا تھا۔ وَأَمْرَاتً مُؤْمِنَاتً، یعنی اس میں قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ جو آپ کی وہ بیوی جو کہ آپ کے عقد نکاح میں ہے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ عورت تھی، وہ خاتون تھی جس کی شہرت فلسفہ توحید پر قائم مومنہ کی سی تھی۔ اور پھر قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ جو مومنہ خاتون تھی اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مختص بندے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا پیغام دیا تھا پہلے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی انہیں باخوشی نکاح میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یعنی قرآن حکیم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، ان وہابت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، یعنی کہ یہ جو خاتون تھی جو وامرأۃ مومنات تھی، یعنی وہ توحید پہ قائم تھیں اور انہوں نے رسول کریم سے شادی کرنے کے لیے اپنا پیغام بھجوایا تھا اور اپنی رضامندی کو ظاہر کیا تھا۔ یعنی جب قرآن حکیم فرماتا ہے کہ خالصاتن لکا من دون المومنین، کہ اے نبی، اے رسول کریم، آپ کو یہ جو کنسیشن دی جا رہی ہے یہ دوسرے مومنین کے علاوہ دی جا رہی ہے، ان سے ہٹ کے دی جا رہی ہے، یعنی یہ ڈسکریشن ہے۔ اور پھر قرآن کی فرماتا ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس بات کو تمام پر ہم ظاہر کر چکے ہیں، ہم نے ان پر موقع کی مناسبت سے ان کی ازواج کے متعلق فرض کیا ہے، اور ان سے پہلے جو منکوحہ مہاجر خواتین تھیں اور لاوارث جو ملازمائیں تھیں ان کی جو حفاظت اور جو معاملات کی ذمہ داری اور دیکھ بھال ہے ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار یا ہاتھ میں دے دیا ہے۔ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ، اور ازواج مطہرات سے نکاحوں کی تصحیح کا فرمان اس لیے جاری کیا ہے تاکہ کسی کو اس پہ کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو اور کوئی الزام نہ ہو۔ اے مومنین، اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً درگزر کرنے والی ہے اور پردہ پوشی کرنے والی ہے، اور اکثر و بیشتر جو معاف اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات منبع رحمت ہیں۔ ناظرین، جو 51 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں رسالت مآب کو کہ آپ جن کو چاہیں اپنے نزدیک کر لیں، جن کو چاہیں اپنے دور کر لیں، اور اگر کوئی ایسی یعنی آپ کی بیویاں بھی ہوں جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہو تنہائی میں، ان کو بھی آپ اپنے نزدیک لا سکتے ہیں، یہ آپ پہ کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے اس پہ، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کو ٹھنڈک پہنچے، ان کے غم دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کے دلوں سے بخوبی واقف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے، علم والی بھی ہے، اور حلیم بھی ہے، یعنی انتہائی حلم والی بھی ہے۔ اور رسالت مآب جو تھے 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے تھے، اور اس واقعہ کو واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا بیویوں کے لیے کہ اگر آپ رسالت مآب کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہی تنگ دستی میں اور برداشت کرنی ہوگی، یہی مشکلات برداشت کرنی ہوگی، اور آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہت رخشاں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو خوشحالی آئے تو پھر آپ، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ بڑی مشکلات میں ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کی ساتھ رہتی ہیں تو آپ کو اس سے دگنا معاوضہ ملے گا آخرت میں۔ لیکن اگر آپ ان کا ساتھ چھوڑتی ہیں تو رسالت مآب آپ کو یعنی نبی آپ کو ایسن طریقے سے رخصت کریں گے اور آپ دنیاوی چیزیں پا سکتی ہیں، دنیاوی زینت پا سکتی ہیں۔ لیکن تمام جو امہات المومنین تھیں انہوں نے رسالت مآب کے ساتھ ہی اسٹے کیا اور ان مشکلات کو قبول کیا جو وہاں پہ ان کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔
اچھا، پھر رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ چند ایک پابندیاں بھی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ لا یحلو لکن نساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، یعنی کہ آپ کی بیوی نہ تو آپ تبدل کر سکیں گے اور نہ ہی اس کے بعد آپ کسی عورت سے نکاح کریں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رقیب ہے، علی کل شیء رقیبہ. اللہ تعالیٰ کی ذات پورے علم سے بھی محیط ہے اور پوری چیزوں کو بہت کلوز رقابت میں بڑے یعنی کلوزنس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آبزرو کرتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر بھی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے. گویا کہ یہاں پہ رسالت مآب کو سوائے مملوکات کے رسالت مآب کے مزید نکاحوں پہ پابندی کی گئی، اور جو واقعہ ایلا کے جو نتائج پر اور بیویوں سے روک دیا گیا. اور ناظرین، جو 11 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 62 تک ہے. اس میں خواتین کے پردے کے مسائل پر بحث کی گئی ہے اور اس کو ایکسپریسو طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ جب آپ نبی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر اجازت داخل کبھی نہ ہوں. یعنی جب ان کو آپ کو کھانے پہ دعوت دی جاتی ہے، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں ہوں جو کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ جب آپ کو بلایا جائے، دعوت دی جائے اور آپ دعوت کے لیے اندر داخل ہوں تو جیسے ہی آپ کھانا ختم کرتے ہیں آپ کو فوراً وہاں سے منتشر ہو جانا چاہیے، اور مزید باتوں میں نہیں لگ جانا چاہیے کہ آپ وہاں ان باتوں کے ایکسکیوز پر مزید وہاں پہ وقفہ کریں، کیونکہ اس سے رسالت مآب کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حیا کی بنیاد پہ آپ سے کہہ نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حق کہنے میں بالکل نہیں شرماتی، لیکن رسالت مآب جو ہیں وہ چونکہ آپ کے ساتھی ہیں لہٰذا وہ حیا سے آپ کو کوئی یعنی اس پہ شکوہ نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حق سے نہیں شرماتی، اور لہٰذا آپ کو اغوا کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اور تو آپ کو فوراً ڈسپرس ہو جانا چاہیے اسے وہاں سے فوراً. اور رسالت مآب کی بیویوں سے بات کرنی پڑے تو ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ پردے میں بات کریں. گویا کہ عورتوں کو جو پردہ ہے وہ بھی اس صورت سے واضح ہے، اور ساتھ ہی یہ امہات المومنین کو یہ نصیحت کی گئی کہ جب آپ بات کریں تو آپ یعنی نرم لہجے میں بات نہ کریں، ذرا سختی سے بات کریں. اور اس کے بعد رسالت مآب کو پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنی ان بیویوں کے بعد کسی سے ہمیشہ کے لیے کوئی شادی نہیں کر سکیں گے، کوئی نکاح نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کانا عند اللہ عظیمہ، اور یقیناً ان احکامات کی تعمیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی مقرب ہے. تو گویا کہ ازواج مختارات کو مردوں سے پردہ کرنے کا جو حکم ہے وہ یعنی تمام خواتین پہ لاگو ہے. لہٰذا اس سے ایک بات یہ بھی یہاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بات کرنے پہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کو مردوں سے بات کرنے کا طریقہ کار اور پروٹوکول سمجھائی گئی ہے. پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر آپ کسی چیز کو واضح کرتے ہو یا چھپاتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپا نہیں رہ سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ علیم ہے، جاننے والی ہے. گویا اس آیت میں ایک تنبیہ پائی جاتی ہے تمام مومنین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ پہ کوئی کسی قسم کی تنگ دستی نہ ہو. اور تنگ دستی ان لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہوگی جو آپ کے والد ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں یا آپ کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے اور بیٹیاں اور کلوز رشتہ دار ہوں، ان کے لیے یعنی آپ کی جو پردے کی پابندی نہیں ہوگی، لیکن باقی لوگوں کے لیے خواتین پردے کی پابندی کریں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ شہید ہے، وَقَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. گویا کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی ہر بات کی شہادت دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتا ہے ان اللہ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو فرشتے ہیں وہ نبی پہ درود بیچتے ہیں. اے ایمان والو، آپ بھی رسول اللہ پہ درود بھیجا کرو اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو. جب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ یہ درود کیسے بھیجیں تو انہوں نے جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں اسی کا ریفرنس دیا. گویا کہ درود پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور جو برکات کا دائرہ ہے وہ بھی وسیع تر ہوتا ہے.
تو ناظرین پھر قرآن کی فرماتا ہے کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو مشکلات میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں ان میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور ایذا رسانیاں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلام کے پیروکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ لعنت بھیجتی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت بھیجتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَهِينًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے ایک ٹھہرا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے، ان لوگوں کا انجام ہے جو رسول اللہ کو اور مسلمین اور مومنین کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین کو اور مومنات کو ایذا رسانیاں دیتے ہیں، مشکلات دیتے ہیں، اور وہ یقیناً ایک بہت بڑا برا عمل ہے وہ کماتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے ان کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ تو گویا یہ بھی ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت منافقین اور کافرین اور مشرکین تھے، اور وہ رسالت مآب کو اور مسلمان اور ان کے خاندانوں کو تنگ بھی کرتے تھے۔ گویا کہ اس موقع پہ منافقین جو مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرتے تھے اور مہم چلاتے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، یعنی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور جو مومنین کی جو بیویاں ہیں یا عورتیں ہیں ان سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھیں، یعنی جیسے اوور ویئرز ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر، ایسا اوور ویئر جو آپ کے سینے کو اور آپ کے جو خد و خال ہیں جسم کے، تاکہ وہ اس کو کور کر لے، اس کو ڈھانپ لے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس لیے مقرب ہے کہ تاکہ آپ پہچانی جا سکیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ دو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ غفور ہے، مغفرت کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ ناظرین اس آیت میں جو ادنا ہے وہ بیسیکلی دنا سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے قریب ہوا۔ ادنا دوسری چیز کو قریب کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چادروں کا نزدیک کرنا یا ان کا اوڑھنا مراد دیا جاتا ہے۔ اور جو جلابیب ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جلباب کی جمع ہے۔ جلباب کہتے ہیں کسی قمیض کو یا ایک ایسا کپڑا جو خمار یعنی اوڑھنی سے بڑا ہوتا ہے، یعنی جس سے عورت اپنا سینہ اور اپنا سر ڈھانپ سکتی ہے، اور بلکہ یہ کپڑا جو ہے یہ ایک ستر کا کام بھی کرتا ہے، جیسے ہم گاؤن پہنتے ہیں۔ سورہ نور میں بھی بیسیکلی اسی طرح کا مفہوم ہے، یعنی اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ مگر یہاں حکم ہے کہ مسلمان جو بیویاں ہیں وہ چادریں اوڑھ لیا کریں۔ گویا کہ یہ حکم پہلے تھا تاکہ جو شریف لوگ ہیں، شریف جو خاندان ہیں، وہ ان کو پہچانا جا سکے۔ تو ناظرین پھر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر آپ منافقین اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، والمرجفون فی المدینۃ، یعنی وہ لوگ جو جھوٹی خبریں اڑاتے تھے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ نغری کرنا کا نکلا ہوا غراز سے، غراز وہ چیز ہوتی ہے جب کسی چیز کو چپکایا جائے، تو گویا کہ ہم آپ کو ان کے اوپر وارد کر دیں گے، جس کا مطلب ہے اگر وہ باز نہ آئے، یعنی جھوٹی خبریں پھیلانے والے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور منافقین لوگ جو ہیں، وہ اگر ان افواہوں سے، ان ایذا رسانیوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ ان سے چپک جائیں، یعنی آپ ان کے اوپر ان کو اٹیک کر دیں، آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں، یا اپنا ان سے بدلہ لیں، یا آپ غصے میں آ جائیں۔ اغراء کہتے ہیں غصے میں لانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر یہ عالم ہوگا کہ ان پہ لعنت ہوگی جہاں پر بھی یہ جائیں گے، اور جہاں پر بھی یہ پکڑے جائیں گے یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ زندگی میں اصول رہا ہے جو کہ پہلی قوموں پر بھی لاگو تھا، کہ جب کوئی لوگ اپنی ایذا رسانیوں میں یا دوسرے لوگوں کو دکھ دینے میں بہت حدیں کراس کر جاتے ہیں تو ان پہ تباہی آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ جو سنت ہے، وَلَن تَجِدُ اللَّهَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے قوانین کو، اپنے اصول و ضوابط کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتی۔ لہٰذا اگر یہ ایک حد سے نکل گئے، یہ باز نہ آئے، تو یقیناً تباہی ان کی منتظر ہوگی۔ اور جو آخری 12 نمبر پیراگراف ہے ناظرین، وہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 73 تک ہے، اور اس میں یوم قیامہ پہ ایمان کے حوالے سے
اور یوم قیامہ کے حوالے سے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ انسان کو قرآن حکیم کی، یعنی مسلمانوں کو قرآن حکیم کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور اپنی باتوں میں سیدھا پن لانا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یوم قیامہ کب ہوگی، تو ان کو بتاؤ کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ گویا کہ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے جس کا ہونا جو ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، اور ایون اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو راز ہے اپنے نبیوں کو اور اپنے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دیا، اور یہ بات قرآن حکیم کی آیات سے بڑی واضح ہے۔ اور پھر ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کافرین پہ لعنت بیچتی ہے، قرض کرتی ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر تیار کیا ہوا ہے، ایک بڑکتا ہوا عذاب ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے اور نہ اپنی کوئی مددگار ان کا ہوگا۔ گویا کہ یہ جو منکرین ہیں یا جو کافرین ہیں ان کو قیامت کے حوالے سے انذار کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی فرماتا ہے کہ ان کے جو چہرے ہوں گے ان کو آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور وہ اس وقت اپنی حسرت کا اظہار کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری کی ہوتی اور وہ پیغام بھی مانے ہوتے جو رسول لے کے آئے تھے، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے اللہ، اب ہم نے آپ کے مقام کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے اور آپ کی کبریائی کو ہم مانتے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے جرم کو بھی مان لیا ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بلکہ ان کو دگنا عذاب دے گی، اور ان پہ بہت بڑی کبیر قسم کی لعنتیں ہوں گی، یعنی ان پہ اتنی کرسز ہوں گی، اتنی ان پہ عذاب آئیں گے، اور یہ اس بنیاد پہ ہوں گے جو وہ کفر کرتے تھے اور جو ان کے اعمال تھے، برے اعمال تھے، ان کے بدلے میں ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ گویا کہ جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں جو اندھی تقلید ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو اپنے دماغ سے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ان کو یہ حسرت نہ ہو کہ کاش انہوں نے عقل کے ساتھ ان پیغامات کو دیکھا ہوتا۔ ناظرین، پھر قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو یا ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات میں ڈالا، تکالیف میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، یعنی کلیئر کر دیا ان چیزوں کے بارے میں جو دوسرے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اچھا مقام رکھتے ہیں اور بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے جس طرح منافقین اور مشرکین اور کفار حضرت زید اور زینب کے حوالے سے بھی رسالت مآب کو تکالیف دیتے تھے، تو گویا کہ رسالت مآب کے خلاف ایک کھلا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ رسالت مآب کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ان کی قوم اسی طرح کے پروپیگنڈا میں اور اسی طرح کے الزامات میں اور اظہار ثانیوں میں ملوث تھی۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی شعوری اطاعت میں آؤ، سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی گاڈ کانشیسنس میں آؤ، اور جب بھی کوئی بات کرو قولوا قولا سدیدا، تو آپ کی بات سیدھی ہو، اس کے اندر کوئی لفظ نہ ہوں، ifs and buts نہ ہوں، اور اس کے اندر کوئی چھپے ہوئے ارادے اور آپ کی نجتیں نہ ہوں، بلکہ جو بات کرو سیدھی بات کرو۔ اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو یصلح لکم اعمالکم، تو آپ اپنے اعمال جو ہیں وہ خود بخود ہی آپ کے اعمالوں میں آپ کے جو ڈیڈز ہوں گے ان میں اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گی۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، کیا بات ہے، بہت بڑی بات کی ہے قرآن حکیم نے، تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، یعنی جن میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شعوری اطاعت میں ہوتے ہیں، تقویٰ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا کہا مانتے ہیں، فرما برداری میں ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا ابلاغ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ ایسے بندے
اسلام میں بھی ہوتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے گناہ بھی معاف کرے گی اور ان کو بہت عظیم مقام دے گی۔ بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا ثمر بھی ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ قرآن حکیم کو نازل کرنے کی جو ذمہ داری تھی یہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور یعنی پہاڑوں کو بھی آفر کی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس سے وہ خائف تھے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس وعدے کے باوجود بھی کہ انسان نے اپنا جو میثاق کیا تھا ایون یعنی قرآن حکیم کی ذمہ داری اٹھانے کا یا اس کی گائیڈنس کو پھیلانے کا اور خود صحیح راستے پہ آنے کا، جو انسان نے جو میثاق کیا تھا، تو انسان جو ہے اس کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے، یعنی وہ انتہائی انجسٹ ہے اور اگنورنٹ ہے، یعنی غافل بھی ہے اور ناانصاف بھی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو خیانت کرنا ہے وہ انسان پر بیسیکلی امانت ہے جو اس کی رضامندی کی ہے، جو قوت ارادہ کی ہے، عقل سلیم کے ساتھ جو قوت ارادہ کی ان کے پاس دولت ہے، اس کو پورے طریقے سے استعمال، اس صلاحیت کو نہ کر سکنا، عقل کا استعمال نہ کر سکنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہ پڑھ سکنا اور حق کا الٹیمیٹ ٹروتھ کا انکار کرنا، تو اس کے بعد یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی امانت کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، اور جبکہ منافقین اور مشرکین جو ہیں وہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے سامنے ایک سیمپل ہیں۔ تو ناظرین، پھر قرآن کی فرماتا ہے کہ یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے لیے اور جو مرد ہیں اور عورت ہیں اور جو مشرکین مرد اور عورت ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کرے گی مومنین مردوں کی اور مومنین عورتوں کی، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً مغفرت کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ ناظرین، سورہ الاحزاب کی 73 آیات ہیں، اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ان کے پردے کا ذکر ہے، رسالت مآب آخری نبی ہیں اس کا بہت واضح طریقے سے ذکر پایا جاتا ہے، خاتم النبیین ہیں، اور اس کے علاوہ منافقین کی جو اظہار ثانیہ تھیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اور جو رسالت مآب پہ صلات بھیجنا اور مسلمین پہ اور مومنین پہ صلات بھیجنا ان کا ذکر پایا جاتا ہے، یعنی ان صورتوں میں شامل ہے جن میں بہت زیادہ احکامات پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ نور ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سارے مضامین کا احاطہ کریں، اس کی صرف اور ناپ پہ غور کریں، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے اور پھر تمام انسانیت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی حق کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال سورہ الاحزاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مضامین پہ بھی غور کریں، اس کے عمودی خیال پہ بھی غور کریں، اور اس کے زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی اسے لانچ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔